أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيम। आज अल्हम्दुलिल्लाह बरोज़े सोमवार मंडे का दिन है, बाद अज संडे ईद उल फितर का दिन है। शव्वाल और मुकर्रम की यकम तारीख 1446 हिजरी।
اور 31 मार्च 2025 ईस्वी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने एक खुशी का दिन मुसलमानों को दिया, और उस खुशी के दिन में मज़ीद अल्लाह ताला ने ईद की नमाज और अज़कार करने की जितनी तौफीक दी अल्लाह ताला ने, इसी में अल्लाह ने हमें इस कुरान के पास आने की, कुरान पाक के साथ जुड़ने की, तिलावत करने की, पढ़ने की, सुनने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला रमज़ान की बरकतें हमें सारा साल नसीब फरमाएँ। उसी की बरकत में से कुरान पाक का सुनना, दर्स, रुकू, तर्जमा, तशरीह, मुख्तसर खुलासा वगैरह, इस पर भी अल्लाह ताला हमें इखलास नसीब फरमाए, इस्तिकामत नसीब फरमाए, और अमल सबसे बढ़कर जो चीज़ है अमल की तौफीक अल्लाह ताला नसीब फरमा दें। दूसरा सिपारा तकरीबन आधा हो चुका है। 25वां रुकू 14 आयत पर मुश्तमिल, 210 आयत तक तिलावत की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम क्या है इन आयत में? दाएं बाएं सियाक़ व सबाक़ में हज की, उम्रे की, कुर्बानी की जो है आयतों का ज़िक्र है। तो आज शुरू अल हज्जु अशहुर मालूमात से रुकू हो रहा है। अल्लाह ताला हज के बारे में क्या फरमा रहे हैं जी? अल हज्जु अशहुर मालूमात, अलिफ लाम इसम के साथ आता है, जो मेंबर नोट करने वाले हैं वो समझते हैं। शुरू में अलिफ लाम। अब हज कितनी बड़ी चीज़ है, कोई ख़ास चीज़ होती है, ख़ास नाम होता है। इस तरह हमारे यहाँ उर्दू में मारफा नकरा होता है, मारफा ख़ास नाम, नकरा आम नाम। तो इसी तरह मारफा बनाने के लिए अलिफ लाम लगा दिया जाता है इसम के साथ, तो मज़ीद वो उसकी शान बढ़ जाती है और ख़ास किसी नाम का ज़िक्र होता है। तो हज कितना बड़ा रुकन है, इस्लाम का फ़राइज़ में से है। अल हज अशहुर मालूमात, तीनों लफ्ज़ उर्दू अरबी मुश्तरक हैं। अशहुर शहर इस्तेमाल हम कर सकते हैं, शहरुल्लाह जी, अल्लाह का महीना, शहरु रमज़ान, शहर रमज़ान, अपनी हम कलाम में, नातों में भी इस्तेमाल। मालूमात, मुतय्यन चीज़ को, मुतय्यन फिक्स चीज़ें, मालूमात, जिस तरह हम कहते हैं फ़लाँ को मालूमात हैं, तो मालूमात मुतय्यन के माना में है। और तीनों लफ्ज़ आपको मिल गए उर्दू अरबी मुश्तरक। अल हज, हज अशहुर मालूमात क्या है जी? हज के चंद में मुतय्यन महीने हैं। फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज, हज में क्या करना, क्या नहीं करना। फ़मन पस, मन जिस पर, फ़रज़ फ़र्द हो, फ़ीहिन्नल हज्ज चुनाचे जो शख्स इन महीनों में इहराम बांध कर अपने ऊपर हज लाजिम कर ले, तो हज के दौरान ना वो कोई फोश बात करे, रफस फोश बात को बोलते हैं, राफासा रफस, वला फसूका, ना कोई गुनाह, वला जिदाला, और जैसे हम इस्तेमाल करते हैं जंगो जिदाल, झगड़ा, जिदाल हम इस्तेमाल करते हैं अपने आम अल्फाज में, उर्दू की गुफ्तगू में भी झगड़े को बोलते हैं, जिदाल ना कर भाई। फिल हज, तो अल्लाह ताला ने ममानियत हज इन आयात में बयान फरमाई। पहली चीज़ रफस, फोश, फोश बात ना करना, यानी वैसे तो फोश बात, बुराई की बातें हराम हैं ही सारी ज़िंदगी, ठीक है जी। ये उन जैसे होता है ना, आपस में जो मियाँ बीवी की मामलात हैं, बातें, गुफ्तगू है, वो भी आपस में वो ना करें, इस चीज़ की तरफ इशारा है, ठीक है जी। ये नहीं कि सारी ज़िंदगी जो गलत काम है वो मुराद, वो तो गलत हैं ही हैं। सिर्फ जो ख़ास जायज़ काम है आपस में मियाँ बीवी के मामलात हैं, उसको जैसे रोज़े में मना है, ममानियत है, जमा को मना किया गया, मुबाशरत मना की रोज़े की हालत में दिन के वक़्त, और इसी तरह इत्काफ़ वालों के लिए मना किया गया। इसी तरह हज में भी ये ममानियत शामिल है, इसकी वाज़े तौर पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। फसूक क्या होता है? गुनाह के काम जो भी होते हैं, ना कोई गुनाह, मतलब गुनाह के काम तो क्या है जी, आम दिनों में भी नहीं होने चाहिए, नहीं हो, मतलब मना है, लेकिन इसमें हज में अगर हो तो वो बहुत बड़ा फिर गुनाह है। जिस तरह ये तो हम कहते हैं काबा में जो है, मक्का में 1 लाख नमाजें, उनका सवाब एक के बराबर, 50,000 मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में। लेकिन ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि एक गुनाह का जो गुनाह है वो भी फिर ज़्यादा होगा,
اس چیز کا بھی بہت خیال کرنا ہے یہاں پہ واضح طور پر، ولا فلا رفسا ولا فسوقا، تین چیزیں، فسوق جھگڑا، کیا ہو گیا فسوق گناہ، جدال جھگڑا، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا، وما تفعلوا فعل تم کوئی کرو گے، من خیر کسی خیر میں سے، یعلمہ اللہ اللہ تمہیں، اللہ اس کو جانتا ہے، اس فعل کو، اس کام کو اللہ جانتا ہے، جو بھی تم اچھے کام کرو گے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ وَتَزَوَّدُوا، اور حج کے سفر میں زیادہ راہ ساتھ لے جایا کرو، یعنی سامان سفر، جتنی بھی ضروریات ہیں ساتھ سفر کی، وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ لے جانے کی فرما رہے ہیں۔ آج کل کے حساب سے جتنا جو ہے انتظامات، کیونکہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ذمہ، پرائیویٹ اداروں کے ذمہ، اس حساب سے جو ہے مکمل اس کی تیاری، پہلے چونکہ سفر کیا تھا جی لمبا تھا، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، اس حساب سے صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے، اور اسی حساب سے ہم بھی اس وقت کے جو 2025 کے لوگ ہیں اسی کے تحت اپنی تیاری کیا ہے مکمل کریں گے۔ تیاری سے مراد ٹریننگ مکمل کریں گے، سامان سفر کوئی چیز رہ نہ جائے، جو وہاں گرمی سردی کے حساب سے بستر ہے یا کچھ ہوتے ہیں وہاں پہ انتظامات ہوتے ہیں سارے کچھ نا، اس کو چیک کر لینا، پتہ کرتے رہنا کہ بھائی فلاں چیز مکمل ہے، فلاں چیز مکمل ہے، انتظامات ہیں۔ سب سے بڑھ کر مسائل کا سیکھنا یہ بہت ضروری ہے، سیکھ کے جانا، ٹریننگ سینٹر ہوتے ہیں، ٹریننگ دی جاتی ہے، اور سارا سال ہی سیکھتا رہے بندہ، دعائیں یاد کرتا رہے، پریکٹس کرتا رہے حج کی عمرے کی، تو بہت بڑی بات، اس چیز کو بہت خیال کرنا، کیونکہ ایک بہت بڑا عمل ہو اور سیکھا نہ ہو، وہاں بھی جا کے الٹے سیدھے کام کر رہے ہوں۔ بعض دفعہ ایسے بھی مشہور کیا ہوا کسی نے، مدینہ منورہ میں جا کے بابے بابے پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ طواف کہاں کرنا ہے، سیکھتے نہیں، پوچھتے نہیں کسی سے، ایسے ہی جوش میں آ کے چلے گئے، کتنی مطلب عجیب بات ہوتی ہے۔ قرآن ہی پڑھ لیتے، قرآن نے کتنی باتیں سکھا دی، فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو، یعنی جو چیزیں منع کی گئی ہیں اس سے باز آ جاؤ، منع ہو جاؤ۔ بعض لوگ حج کو روانہ ہوتے وقت اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان ساتھ نہیں رکھتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے حج کریں گے، لیکن جب راستے میں کھانے کی ضرورت پڑتی تو بسا اوقات وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اس آیت کریمہ نے یہ بتلایا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، دعائیں پڑھنا شروع کر دے، وظیفے پڑھنا شروع کر دے، لاکھ دفعہ یہ پڑھو یہ پڑھو وہ پڑھو، نہ، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا شریعت کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسا تو نہیں ہے میاں بیوی شادی نہ کریں اور اولاد مانگنا شروع کر دیں، ایسے ہوتا ہے جی، وظیفے کرتے رہیں۔ شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ اور بہترین زاد راہ تقوی ہے، یعنی وہ زاد راہ جس کے ذریعے انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہے۔ تقوی کیا ہے جی؟ اس کا بھی معنی ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے جائیں، اللہ سے ڈرنا، یہ بھی تقوی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ رب العزت ہمیں بھی تقوی کی حقیقت نصیب فرما دیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام۔ لیس علیکم جناح، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے، کہ اب دیکھیں یہ تقریباً حج کے مہینے بھی قریب ہیں، اور آیتیں بھی، رکوع بھی ہمارے ماشاءاللہ یہی آ رہے ہیں، یہ بھی فائدہ ہے، بہت سارے لوگ حج پہ جائیں گے، ہم اس کو ریکارڈ کریں گے، مثلاً پبلک بھی کریں گے، تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا لوگوں کو ماشاءاللہ۔ لیس علیکم جناح، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا فَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو۔ اچھا جی، فضل تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، بعض حضرات حج کے سفر میں کوئی تجارت کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے، یہ آیت ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس نے بتا دیا کہ سفر حج میں روزی کمانے کا کوئی مشغلہ اختیار کرنا
جائز ہے، بشرطے کہ اس سے حج کے ضروری کام متاثر نہ ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی، غلط فہمی دور ہو گئی۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ اللہ نے کیا ہدایت کی ہے؟ حج کے دوران عرفات سے آ کر مزدلفہ میں رات گزاری جاتی ہے، تو اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے وقوف کیا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ جاہلیت میں بھی اہل عرب اللہ کا ذکر تو کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ اپنے دیوتاؤں کا ذکر بھی شامل کر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یوں سمجھ لے کہ اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، اور کیا جی، یا غوث پاک کشتی بیڑ لگا دے، یا کن ککڑ دے پتر، یعنی ہمارے ہاں یہی ہے نا۔ کیا ہوگا؟ یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کے سے جو اللہ سے جو امیدیں لگائی جا رہی ہیں، اللہ سے جو دعا کی جا رہی ہے، اوروں سے بھی، غیر اللہ سے بھی مانگا جا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بت آئے گا سامنے، بت کوئی بنا ہوا ہوگا جس طرح کافروں کے، غیر مسلموں کے بت ہیں، ہمارے بھی یہ بت بنے ہوئے ہیں نا۔ شیطان تو بڑا چالاک ہے جی، اس نے تو بڑے طریقوں سے شرک کو اور کفر کی طرف ہمیں لگایا ہوا ہے، اور ہم لگے ہوئے ہیں مزے سے، چلو جی یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، شرک نہیں ہے، یہ وہ۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ طلوع آفتاب سے پہلے وقوف کیا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ جاہلیت میں بھی اہل عرب اللہ کا ذکر تو کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ اپنے دیوتاؤں کا بھی ذکر شامل کر لیتے تھے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ مومن کا ذکر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے، چاہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ سے محبت کرنے والا، کامل محبت، اشد محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے، یعنی اس سے پہلے تمہیں نہیں پتا تھا، نہیں بتایا گیا تھا، اب ہم نے بتا دیا ہے، تمہیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ واستغفروا اللہ، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک ان اللہ، بے شک غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، غفور و رحیم ہے۔ عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے جی؟ جاہلیت میں اہل عرب نے یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ تمام انسان تو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے، مگر قریش اور بعض دوسرے قبائل جو حرم کے قریب رہتے تھے وہ خمس کہلاتے تھے، حمس، حمس کہلاتے تھے، عرفات جانے کے بجائے مزدلفہ میں رہتے تھے اور وہیں وقوف کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم حرم کے مجاور ہیں، اور عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے، اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو 9 تاریخ کا دن عرفات میں گزارنے کے بعد رات کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا پڑتا تھا، مگر قریش وغیرہ شروع ہی سے مزدلفہ میں ہوتے تھے اور ان کو عرفات سے آنا نہیں پڑتا تھا۔ اس آیت نے یہ رسم ختم کر دی، یعنی پروٹوکول جو انہوں نے اپنے طرف سے بنایا ہوا تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اور قریش کے لوگوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور انہی کے ساتھ روانہ ہو کر مزدلفہ آئیں، زیادہ نواب نہ بنیں۔ اسلام نے عدل کا قانون دیا سب کے ساتھ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم، پھر جب تم اپنے حج کے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اپنے حج کے کام پورے کر چکو، یعنی مناسک جو ہیں اس کے ارکان وغیرہ پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اس طرح ذکر کرو کہ ذکرکم آباءکم وشد ذکرہ، جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ، او اشد ذکرہ۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، یعنی دنیا ہی مانگتے ہیں۔ دنیا ہی مانگنا کیا ہے؟ بری بات ہے، آگے دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں مانگنا۔ اس میں کیا فرمایا جا رہا جی؟
بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو او اشد ذکر ہے۔ جاہلیت میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ حج کے بنیادی ارکان سے فارغ ہو کر جب مینا میں جمع ہوتے تو بعض لوگ ایک پورا دن اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرنے اور ان کے کارنامے بیان کرنے میں گزارا کرتے تھے، اور یہ اشارہ اس رسم کی طرف ہے۔ اور بعض لوگ دعائیں تو مانگتے مگر چونکہ وہ آخرت کے قائل نہیں تھے، اس لیے ان کی دعا صرف دنیا کی بہتری تک محدود ہوتی تھی۔ اگلے جملے میں بتایا گیا کہ ایک مومن کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جو جو ان کی برائیاں تھیں، بری رسمیں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرما کر اچھی دعائیں، اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایسے نہیں کہ بھائی صرف دنیا ہی مانگو، اور ایسے لوگ بڑے کم ملتے ہیں کہ جو کہیں کہ ہمارے پاس دنیا بہت کچھ ہے، ہمیں آخرت کے لیے دعا کیجیے ہماری آخرت سنور جائے۔ ایک آدھ بندہ مجھے ملا ہے جو ایسا کہتا ہے، ہوں گے سارے، یعنی ہمارے جو بھی ہیں ایک آدھ بندے مطلب ملے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت کچھ ہے، ہمیں آخرت کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے، آخرت میں حصہ ہو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، کیا مانگو جی؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا تو الحمدللہ بچے بچے بڑے بڑے کو ہر کسی کو یاد ہے، اور یاد ہونی چاہیے۔ نماز میں پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے ہیں ہم، کسی کو بعض دفعہ دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی قرآنی دعا ہے جس کو یاد ہو۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ یعنی ثواب کی صورت میں ملے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جن کو دنیا آخرت مانگنی تھی، اللہ نے ان کا بھی فرمایا ان کو پورا پورا ملے گا، دنیا آخرت میں ملے گا۔ جو دنیا کے ہی طالب ہیں، دنیا ہی مانگتے ہیں، تو پھر دوسری جگہ 25ویں سپارہ میں ان کا بھی ذکر ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو دنیا آخرت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بھی بنائیں گے، حرث الآخرۃ نزد له فی حرث، آخرت کی کھیتی کے طالب ہوں گے، اللہ اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے۔ اور ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا ہی چاہے گا، دنیا مانگے گا، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے گا، تو اسے تھوڑی سی مل جائے گی، لیکن وما له فی الآخرۃ من نصیب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا دنیا بھی مانگے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا مانگے، ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ دنیا کیسی مانگی، کیسی معجزے کے طور پہ اللہ نے ان کو دنیا دی کہ ان جیسا بادشاہ نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہے، پوری دنیا کی بادشاہت، ہواؤں کی جو ہے ان کے تابع کیا، لوہا نرم کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو بالکل ہی فقیر بنے ہوئے، صوفی بنے ہوئے ہیں، وہ بھی منع ہے، بالکل رہبانیت بھی نہیں ہے اسلام میں۔ دنیا بھی مانگ سکتے ہیں، مانگنی چاہیے اللہ سے، اور اسباب اختیار بھی کرنے ہیں، آخرت کی فکر زیادہ کرنی ہے، آخرت سے غافل نہیں ہونا، ایسی دنیا میں لگنا کہ بالکل آخرت سے غافل ہو جائیں، قبر آخرت سے، ایسا نہیں، دونوں چیزیں چاہیے ہمیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم مینا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو۔ دیکھیں اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، الحمدللہ الحمدللہ، دعائیں دیکھیں، نبی کی دعائیں، کھانے سے پہلے کی دعائیں، درمیان میں دعائیں، دسترخوان کی دعائیں، ہر جگہ ذکر ذکر اللہ کا ہو رہا ہے۔ اور کوئی دل میں اللہ کو ذکر کرے تو اس کے خلاف باتیں شروع ہو جائیں، کیوں جی؟ الفاظ سے بھی اللہ کو یاد کریں، دل سے بھی یاد کریں، اور کیا کریں جی؟ اپنے مائک آف رکھیں گے آپ لوگ تو آسانی ہوگی۔ بہرحال واٹس ایپ والوں کا اتنا ایشو نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما دیں اور اس کی حقیقت نصیب فرما دیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، یومین 2 دن، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے کر
ले जाकर जमा किया जाएगा। अब ये जो कहा जा रहा है जो शख्स एक दिन में बाद में जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है? मिना में 3 दिन गुजारना सुन्नत है, और इस दौरान जमरात पर कंकरियाँ मारना वाजिब है। यानी जो शैतान होते हैं, शैतान, ठीक है जी, वो बज़ाहिर ऐसे बिल्डिंग नज़र आ रही होती है, बिल्डिंग सतून से बने होते हैं, जमरात उनको बोलते हैं, नाम है। वो शैतान गोया उसमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन अब जो जो उसको कंकरी लगती है, अब ज़रूरी नहीं कि बड़ा पत्थर उठा के मारो, ये एक ज़ाहिरी सुन्नत है। छोटी सी कंकर आपने मारनी है, और इतना ज़्यादा जोश दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो वो बहुत सारे बाबे शाबे ने वीडियो भी वायरल की हुई हैं लोगों ने बना के, वो भी जहालत है। ऐसे जोश दिखाने की, वहाँ कमांडो एक्शन करने की, वहाँ पे ज़रूरत चंदा नहीं होती है। बिल्कुल आराम सुकून के साथ हल्की सी उसको मारें, और उसको जाके तकलीफ़ ऐसी होगी जैसे उसे कोई बम लगा है, पत्थर लगा है। आपको, आप समझते हैं कि बहुत जितना ज़ोर से मारूंगा उतनी उससे ज़ोर लगेगी, वो ज़ाहरी चीज़ें नहीं चलती वहाँ पे। वो वहाँ पे अल्लाह का गायबी गैबी निज़ाम चलता है। ठीक है जी, आपने आराम से मारी सुकून के साथ, सुन्नत के मुताबिक जिस तरह बताया जाता है। 7 कंकरियाँ मारी आराम आराम से, पुला पुला पंजाबी बोलते हैं, हल्की सी मारी। फिर अल्लाह उसको गैबी तौर पे, शैतान को लगती है ज़रूर, चीखता है, तकलीफ़ होती है। हाँ, ये ना समझे कि आप जोर से मारेंगे तो जोर से लगेगी, हल्की मारेंगे तो हल्की मारेंगी, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पे चलता ही निज़ाम गायबी है। ठीक है जी, जो आग से बना है शैतान, उसे आपने क्या पत्थर मारने, किसी चीज़ मारनी? ठीक है जी, ये तो अल्लाह का काम है। जितना आपको कहा जाता है, मसाइल बताए जाते हैं, उतना सीखना चाहिए। बहुत ज़्यादा जहालत का मुजाहरा हो रहा होता है, लोग वीडियो वायरल कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुन्नत की चीज़ों को उसके मुकाबले में लिखना चाहिए, कि जो वीडियो बना के उसको सुन्नत के मुताबिक दर्स देना चाहिए, कि इस बंदे को चाहिए कि जी ऐसा ना करे, और सुन्नत के मुताबिक ये जो है मारने चाहिए। ये तरीका हो गया जी। जमरात पर कनकरियाँ मारना वाजिब है। अलबत्ता 12 तारीख के बाद मिना से चला जाना जायज़ है। 13 तारीख तक रुकना ज़रूरी नहीं है, और अगर कोई रुकना चाहे तो 13 तारीख को भी रमी के करके वापस जा सकता है। रमी करना उसी को बोलते हैं मारना, कंकरियाँ मारना। ये तफसील आ गई। वत्तकुल्लाह वअलमु अन्नकुम इलैहि तुहशरून। ये तफसील उसके लिए जो तकवा अख्तियार करे, तुम सब तकवा अख्तियार करो, और यकीन रखो कि तुम सबको इसी की तरफ लेकर ले जाकर जमा किया जाएगा। तकवा नहीं होगा, हर जगह तकवा आ रहा है, जिक्र आ रहा है, जिक्र होगा तकवा होगा, तकवा होगा जिक्र होगा। वमिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया वयुशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही वहुवा अलदुल ख़िसाम। और लोगों में से एक वो शख्स भी है कि दुनियावी ज़िंदगी के बारे में उसकी बातें तुम्हें बड़ी अच्छी लगती हैं, और जो कुछ उसके दिल में है उस पर वो अल्लाह को गवाह भी बनाता है, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मनों में सबसे ज़्यादा कट्टर है। अलदुल ख़िसाम, दुश्मनों में अलदुल ख़िसाम, अशद, अलद, ये आपस में ऐसे लफ्ज़ हैं जो मुबालगे के लिए आते हैं, किसी की ज़्यादा बुराई या सिफ़ात बयान करने के लिए इसमें तफजील की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। ये बात समझ आ गई? यानी किसी की मीठी मीठी बातें, दुनियावी बातें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, और लोगों में एक वो शख्स भी है कि दुनियावी ज़िंदगी के बारे में उसकी बातें तुम्हें बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी निराली बातें कर रहा होगा, बड़े बड़े महल्लात, बड़े बड़े ये हैं वो हैं, होटल हैं, बुर्ज बनाया, फलां बनाया, ये है वो है, और जो कुछ उसके दिल में है उस पर वो अल्लाह को गवाह भी बनाता है, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मनों में सबसे ज़्यादा कट्टर है। यानी दुश्मन बंदा है, वो दुनिया की बातें कर रहा है, तुम्हें ऊपर से और अंदर से और है। तो बहुत सारी लतीफ़ बातें होती हैं इसमें। वइदा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियुफ्सिदा फीहा व युहलिकल हर्स वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। और जब उठकर जाता है तो ज़मीन में उसकी दौड़ धूप उस लिए होती है कि वो उसमें फसाद मचाए और फसलें और नस्लें तबाह करे, हालांकि अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। बाद रिवायत में है कि अखनस बिन शरीक नामी एक शख्स मदीना मुनव्वरा में आया था, और उसने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बड़ी चिकनी चिपड़ी चुपड़ी बातें की, और अल्लाह को गवाह बनाकर अपने ईमान लाने का इजहार किया। लेकिन जब वापस किया तो रास्ते में मुसलमानों की खेतियाँ जला दी और उनके मवेशियों को ज़बह कर डाला। ये आयत इस पस मंज़र में नाजिल हुई थी। अलबत्ता ये हर किस्म के मुनाफिकों पर पूरी उतरती हैं, क्योंकि क़यामत तक कुरान रहेगा, कुरान ने रहना है। कुरान का दर्स, कुरान की तालीम क़यामत तक रहेगी। क़यामत तक आखिरी जो
انسان ہے یا مسلمان ہے، سب کے لیے قرآن رہے گا، اس میں مسائل رہیں گے، اس میں روشنی ہدایت رہے گی۔ تو یہ ان کے لیے آیا تھا، لیکن یہ کیا ہے جی، قیامت تک کے لوگ آئیں گے، ہمیں دنیا کی باتیں سنائیں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، تعریفیں کریں گے، اور اندر ان کے یہ بغض ہوگا، جیسے یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن میں پکا کہا گیا ہے نا، کبھی بھی وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہیں اپنے اندر داخل کر لیں گے، اپنے مذہب میں داخل کرنے کے لیے چالیں چلیں گے، مختلف طریقوں سے دنیا کے لالچ دیں گے، دنیا کی باتیں کریں گے۔ تو اور ہمیں ان کے داؤ پیش سے بچنا ہے، چالاکیوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فساد بھی پسند نہیں ہے، دنیا میں اب فساد بھی مچا رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، ظلم مچایا ہوا ہے، بمباری کر رہے ہیں، اور اوپر سے آگے بچانا شروع کر دیتے ہیں یہ وہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر، تو کیا کرتا ہے، نخوت اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی، فحسب جہنم یعنی اس کے لیے کافی ہوگی، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور یقین کرو بہت برا بچھونا ہے۔ مہاد بچھونا کو رہنے کی جگہ، بچھونا کی جو ہوتی ہے نا، بچھونا کیسے بولتے ہیں، بچھونے کارپیٹ وغیرہ کی چیزیں، یعنی مقصد کیا ہے، کتنی بری رہنے کی جگہ بچھونا ہے۔ جہنم بھی کوئی مطلب رہنے کی جگہ ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، سختیوں کی جگہ، عذاب کی جگہ۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ کیا ہی کتنی بری جگہ ہے، بچھونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ ان صحابہ کرام کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی جان اسلام کے مقاصد کے لیے کھپا رکھی تھیں۔ ایسے کئی صحابہ کے واقعات مفسرین نے ذکر کیے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کے واقعات، فضائل صدقات، فضائل صحابہ، حکایت صحابہ میں ہم پڑھتے ہیں اور بچوں کو سناتے ہیں، بڑے بڑے واقعات ہیں صحابہ کرام کے، تو سارے اس میں شامل ہیں۔ اور اللہ نے ان اللہ اشترا بھی فرمایا، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم، ان کی جان مال کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت کو خریدا، جنت ان کو دے دی گویا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اس سے آگے والی آیت چند سیکنڈ میں ہم آخری کچھ ایک کی 2-3 آیتیں سیکشن میں، زوم سیکشن میں لنک آتی ہے، جو ممبر نے جوائن کیا ہے تو ان کو ایک اور لنک آئے گی اسی طرح۔ تو یہ جو ہیں زید لکھا ہوا ہے، یہ میسج کریں یا بتائیں کہ یہ کون سے زید بھائی ہیں، زید ہمارے ہیں، تمہارے ہیں، کون ہیں، تاکہ اس گروپ میں ان کو لنک بھیجی جائے، فیملی ممبر ہیں یا کون ممبر ہیں۔